बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अपनी आमद का ऐलान कर दिया है और आज की उनकी तकरीर उन तमाम लोगों के लिए एक पैगाम है, एक वार्निंग है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अपने घर की, अपने इलाके की, अपने हाउस ऑफ शरीफ की या फिर इस्टेब्लिशमेंट की एक पंचायत समझकर उसके ऊपर चढ़ दौड़ने की कोशिश करते रहे। अगर आप अपनी टर्फ के ऊपर खेलेंगे तो जजेस भी उसका जवाब देंगे। व्यूअर्स, इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर मैंने आपके सामने चीफ जस्टिस इन वेटिंग जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हवाले से बहुत सारी बातें कही थी कि अगर जजेस ने इसका जवाब ना दिया तो फिर बैलेंस ऑफ पावर जो है वो हमारा पाकिस्तान के अंदर खत्म हो जाएगा। आज वही बातें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कॉन्फ्रेंस में कही हैं। तीन चीजें बहुत ही अहम है आज के खिताब के अंदर और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तान की हुकूमत को, बिलावल भुट्टो जरदारी को और नया निजाम लाने वालों को एक बहुत बड़ी वार्निंग दी गई है। पहली चीज जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कही वो काजी फायज ईसा साहब के हवाले से थी। एक कन्फ्यूजन हमेशा से रही है और कहीं ना कहीं ऐसे हमने बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान के मीडिया पर और ख़ासतौर पे जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उनकी तरफ से ये रिपोर्ट होते हुए देखा और जो वाइब्स उनको चैम्बर की सियासत से और जो गुफ्तगू से मिलती है वो ये हमें बताती है कि दोनों तरफ बहुत सारी रिजर्वेशंस होती हैं मामलात के ऊपर। फॉर्मेशन ऑफ बेंच को लेकर आपने मिनट में जो जारी किए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के, उससे आपको पता लग जाएगा कि ये कन्फ्रंटेशन मौजूद है। और दो जजेस जस्टिस मंसूर और फिर उनके साथ मुनीब अख्तर को ये कहना पड़ा कि हमारी गुफ्तगू को जानबूझकर या फिर ट्विस्ट करके जो पिछले मिनट्स थे उनमें पेश किया गया, हमने ऐसी बातें नहीं की। और फिर काजी साहब की फॉर्मेशन ऑफ बेंचेस के हवाले से कन्फ्रंटेशन मौजूद है। लेकिन आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक तो उनके लिए उनकी सेहत के लिए दुआ की और उन्होंने फिर ये भी कहा कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। हमने इससे पहले ये मनाजिर देखे हैं। उमर अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे और काजी साहब जब चीफ जस्टिस बनने वाले थे तो इसी किस्म के मनाजिर थे। वो उनसे हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ते हैं लेकिन उन्हें जानबूझकर काजी साहब इग्नोर कर देते हैं। और फिर शजरकारी के मौके पर भी यही बात उठाई गई। तमाम जजेस को बुलाकर पौधा लगाने का आपको याद होगा विजुअल्स और स्टोरीज बाहर आई और हमने वो विजुअल्स देखे जिसमें खड़े हैं। लेकिन चैम्बर के अंदर बाकायदा तौर पर बताया गया कि काजी साहब अपने आप को क्या समझते हैं। तो ये जो एक कन्फ्रंटेशन इसे कहें और एक तजाद है दोनों एंड्स के अंदर, ये हमें बड़ा वाज़ेह नज़र आ रहा है। काजी साहब हुकूमत और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदगी करते हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने आने वाले दिनों में आज की इस कॉन्फ्रेंस में जो खिताब किया ये बड़ा वाज़ेह कर दिया है कि अब ये वो सुप्रीम कोर्ट नहीं होगा जो काजी साहब की हमने मौजूदगी में देखा, बल्कि एक डिफरेंट किस्म का सुप्रीम कोर्ट हम पाकिस्तान के अंदर देखने जा रहे हैं। व्यूअर्स, पहली चीज जो जस्टिस मंसूर ने कही, उन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत को और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को यह वाज़ेह पैगाम दे दिया कि हमने हाल ही में एक फैसला किया जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें दे जाने का एक हुक्म था, लेकिन आपने क्या किया, आपने उस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। और ये एक जानबूझकर तहरीक चलाई गई कि अगर ये आपकी टर्फ है, अगर ये आपका सुप्रीम कोर्ट है तो पार्लियामेंट हमारी है। हम तमाम जजेस के ऊपर जो तनकीद है वो तनकीद भी करेंगे और इसके साथ साथ हम जो हमारे से हो सका नई कानून साजी करके भी आपके फैसलों को उल्टा देंगे। आज जस्टिस मंसूर ने इंतहाई अहम नुक्ता ये उठा दिया कि आइन की रूह से पाकिस्तान के अंदर एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, मुकर्रना और पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान की जो मीडिया है, ऑब्वियसली मीडिया कम्युनिटी, इनके कुछ इख्तियारात हैं। जो सबसे ज़्यादा पावर की बात अगर हम करें तो वो पाकिस्तान की जुडिशरी है और वो अपनी हदूद और क़यूद में रहकर काम करती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के एग्जीक्यूटिव यानी पार्लिमान है, उन्हें अपनी हदूद में रहना पड़ेगा। आइन में बड़ा वाज़ेह लिखा है जी कि कोई किसी की हदूद से तजावज़ नहीं करेगा और अपने हदूद में रहते हुए कानून साजी भी की जाएगी और फैसले भी किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक हुक्म देता है और इस हुक्म की रूह से आपने पीटीआई को जो उनकी सीट्स बनती थी 39 और 41 ये आपने देनी है। लेकिन आपने क्या किया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो आईनी इदारा होने का दावा करता है, उन्होंने आधा फैसला उसके ऊपर अमल किया और बाकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रहनुमाई के लिए उसे भेज दिया और फिर नजरसानी अपील में भी चले गए और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमने
آئین کی اور فیصلے کی کوئی غلط تشریح نہیں کی. ہم ایک آئینی ادارہ ہیں اور آپ ہمیں اس طرح سے ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے. جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے آج ایک وارننگ جاری کر دی ہے کہ ہم نے جو فیصلہ دیا ہم اس کے اوپر عمل درآمد کروانے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں. اور انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے اور ہم نے کوئی کرٹیسی کی ہے اور آپ کے اوپر کرٹیسی کے تحت یعنی آپ اس فیصلے کو مان لیں تو آپ ہم پر احسان نہیں کر رہے. آئین کی یہ روح ہے کہ جو سپریم کورٹ پاکستان جو ادارہ اس ملک کے اندر آئین کی تشریح کرنے کا پابند ہے آئین کے لحاظ سے اس کا حکم بھی مانا جائے گا اور آئین کی یہی منشا ہے. اور اگر آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو سیٹس نہ دی تو پھر ہمارے پاس اختیار موجود ہے کہ ہم آپ کے خلاف کارروائی کریں اور اس کے بہت بڑے کانسیکوینسز ہوں گے. یہ لفظ جو کانسیکوینسز کا استعمال کیا گیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر پارلیمان اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں کرواتا نواز شریف، شہباز شریف، آصف علی زرداری، بلاول زرداری تمام مل کر پاکستان کی سپریم کورٹ کے اوپر اگر کیچڑ اچھالیں گے اس سفید بلڈنگ کے اوپر تو پھر یہ کیچڑ کی چھینٹیں واپس آپ کے چہروں پر گریں گی. اور جو چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ممکنہ چیف جسٹس ہیں اور کچھ ہی دنوں میں ان کا نوٹیفیکیشن بھی ہو جائے گا، انہوں نے آنے سے پہلے ہی اپنی آمد کا باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا. ویورز، ایک چیز جو ان کی طرف سے کہی گئی کچھ نکات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی کے پاس چوائس نہیں ہے کہ فیصلوں پر عمل درآمد نہ کرے. یعنی اگر ہم فیصلہ دیں گے تو وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی ماننا پڑے گا اور وہ پاکستان کی حکومت کو بھی ماننا پڑے گا. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی نیا نظام بنانا چاہتے ہیں تو بنا لیں، پھر اس پر ہم بات کریں گے. اچھا، اب اس میں نا ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ نے حال ہی میں دیکھا کہ ایک فیصلہ آیا مخصوص نشستوں کے حوالے سے، میں آپ کو دوبارہ سمجھا دیتا ہوں. اس کے اوپر پارلیمان نے عمل نہیں کیا بلکہ نئی قانون سازی کر کے ایک نیا نظام کھڑا کر دیا. جسٹس منصور نے یہ دوسری وارننگ دی ہے کہ اگر آپ ایک نیا نظام یعنی نئی قانون سازی کریں گے تو ہمارے پاس اس کا بھی حل موجود ہے اور ہم اس کے خلاف بھی کارروائی کرنے کا استحقاق رکھتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ جو بیلنس جس کا ذکر اسی پلیٹ فارم پہ ہم کرتے رہے اور آج جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بھی کیا، وہ بیلنس کیا برقرار رکھتا ہے. حکومت اس کانفرنس میں جو منصور علی شاہ صاحب کی گفتگو ہے اس کا کیا جواب دے گی. آپ کا یہ خیال تھا کہ اگر آپ قاضی صاحب کو پارلیمان کے فلور پر بلا کر ان سے تقریر کروائیں گے اور پریکٹس اینڈ پروسیجر اور کہا جائے کہ یہ ہماری حد ہے وہ تمہاری حد ہے، تم اپنی حد میں رہو اور ہم اپنی حد میں رہیں گے، تو جب آپ کسی اور کی حد میں جا کر حدود کو تجاوز کریں گے تو پھر اس کا جواب بھی آئے گا. اور آج جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اس کا باقاعدہ طور پر جواب دے دیا. جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اور اس کے اوپر ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان کے اندر اگر عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد نہیں ہوتا تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں. میں آپ کو پچھلے ایک مہینے سے بار بار یہ کہہ رہا ہوں جب سے یہ ججمنٹ آئی کہ وکلا کو کھڑا ہونا پڑے گا. 11 ججز کا یہ معاملہ تھا اور میرا خیال ہے کہ اب تو 19 ججز کو کھڑا ہونا چاہیے. اگر ان کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا گیا تو پھر پاکستان کی عدالتوں سے عام آدمی کا جو اعتبار ہے وہ اٹھ جائے گا. اور اگر ان فیصلوں پر آپ سیاست کریں گے تو پھر ججز نے، جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے آج یہ باقاعدہ طور پر جواب دے دیا کہ ہم آپ کو ڈائریکٹ جواب بھی دے سکتے ہیں اور انڈائریکٹ جواب اس طرح بھی دیں گے. کانفرنس کا انعقاد کہ فیصلوں پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوتا تو اس کا انہوں نے آج باقاعدہ طور پر یعنی ایک ججمنٹ کا ذکر کیا جا رہا تھا اور وہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے یہ ججمنٹ تھی. ویورز، میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ آج ریاست مدینہ کا بھی ذکر کیا گیا اور اب جسٹس منصور کے خلاف کس قسم کی کیمپین کی جائے گی یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ریاست مدینہ کا آپ نے حوالہ دیا اور اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے بات کی گئی. بینگ اے مسلم، جسٹس منصور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنا ہے. ہم نے ریاست مدینہ کے ان جو معاہدے تھے ان کی طرف اپنی توجہ کو مرکوز کرنا ہے. ہم نے کہیں نہ کہیں سے تو سورس لینا ہے، کہیں نہ کہیں سے تو بات کا آغاز ہوگا کہ اسلام کیا کہتا ہے اور اسلام کے اندر اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے کیا بات کہی گئی، کیا ہدایات ہیں اور کیا حکم ہے. تو اس کا انہوں نے حوالہ دیا. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر بہت سارے مکاتب فکر کے لوگوں کو استعمال کر کے جسٹس منصور کے خلاف کمپین چلائی جا سکتی ہے اور یہ کہا جائے گا جیسا قاضی صاحب کے خلاف چلی اور پھر سپریم کورٹ پاکستان کے باقی ججز کے خلاف چلی اور اقلیتوں کے فیصلے کے اوپر جو سپریم کورٹ پاکستان کا اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا آج کا موقف ہے اس کے اوپر ہمیں سیاست جو ہے وہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور آج کے اس تقریر کے بعد
اگر کسی میں ہمت ہے تو وہ جا کر زور لگا لے، اور جسٹس منصور اور ان کی جو سپریم کورٹ ہے وہ بالکل تیار کھڑی ہے۔ عمران خان کو، ان کی جماعت کو جو سیٹس ہیں وہ ضرور دی جائیں گی، اور اگر کوئی نیا نظام لایا گیا تو سپریم کورٹ سرکار بالکل تیار بیٹھی ہے۔ آپ کا جواب جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر تیار ہے، اور آپ کو اب یہ جو نظر ثانی کی اپیل ہے اس کے اوپر بھی سپریم کورٹ فیصلہ دے گی، اور جو کمپلائنس رپورٹ جمع کروانی تھی اس کے اوپر بھی فیصلہ آئے گا، اور پھر نیا قانون جسے چیلنج کیا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جو الیکشن ایکٹ ہے یعنی فیصلے کے خلاف، اس کو بھی دیکھا جائے گا۔ اور قاضی صاحب اگر چاہیں گے بھی تو میرا خیال ہے کہ وہ اب مدد نہیں کر سکتے، لیکن آج کی اس تقریر نے جسٹس منصور کی آمد کا باقاعدہ طور پہ اعلان کر دیا۔ اگر آپ انہیں چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے پر نہ بھی لگائیں، لیکن اب وہ پاکستان کی عوام کے چیف جسٹس آج کے خطاب کے بعد ان کی جو حیثیت ہے وہ سب کے سامنے بہت زیادہ عیاں ہو گئی۔ ویورز، میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ کے پی حکومت نے پشاور ہائی کورٹ سے استدعا کی تھی کہ 9 مئی کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور ایک حاضر سروس جج کو اس کا سربراہ مقرر کیا جائے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو سکے۔ 9 مئی کے اندر کون ملوث تھا، 9 مئی کے اندر واقعات جو ہوئے، ان کی سی سی ٹی وی فوٹیجز، پولیس کا موقف، پاکستان کی فوج کا موقف، جی ایچ یو کا موقف، سارا لیا جائے۔ میں نے آپ کو کافی دنوں سے یہ بات بتا رہا تھا کہ جو پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں شاید وہ ڈھیر ہو جائیں گے، اور ویسا ہی ہوا، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اپنا کام یہاں پر بھی دکھا دیا، یعنی گیم ہو گئی ہے۔ بلے کا نشان جو پاکستان تحریک انصاف سے چھینا گیا، اس وقت بھی پشاور ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ تھا جسے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپہیلڈ کیا گیا۔ اس وقت بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اپنی گیم دکھائی، اور جو رنگ ہمیں وہاں پر نظر آیا وہ اسٹیبلشمنٹ کا تھا۔ بلے کا نشان چھین کر سپریم کورٹ کے اندر یہ فیصلہ اسے اپہیلڈ رکھا جاتا ہے، یعنی تحریک انصاف کے خلاف جو سازش کی ابتدا تھی بلے کے نشان کو لے کر، وہ پشاور ہائی کورٹ سے شروع ہوئی۔ میری جو اسیسمنٹ تھی وہ بالکل ٹھیک ثابت ہوئی، اور میں آپ کو بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ ایک سٹنگ جج کے سامنے لوگ پابند ہوتے ہیں کہ وہ پیش ہوں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سیکٹر کمانڈر کو بلائیں اور وہ کہیں میں نے نہیں آنا۔ اس کے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں، ادارے ٹکراؤ کی شکل میں کانسیکوینسز ہمیں نظر آ رہے تھے، اور پھر وزارت دفاع اس کو پیش ہونا پڑے گا پہلے۔ پھر یہ بھی ممکن تھا کہ اگر کوئی پیش نہیں ہوتا تو اس میں اس موقف کو لکھ دیا جائے ان کا کہ جناب ہم آپ کے سامنے پیش نہیں ہوں گے، اور اس کسی جو رپورٹ ہے اسے تسلیم نہیں کرتے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جب یہ معاملہ کسی عدالت میں جاتا تو اس وقت اس کا ریفرنس بننا تھا کہ جناب دیکھیں ان کو تو بلایا گیا تھا اور انہوں نے آ کر اپنا موقف نہیں دیا، لہٰذا یہ جان بوجھ کر اپنا موقف نہیں دینا چاہتے۔ یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو پولیس کے لوگ تھے ان کی حاضری مست تھی۔ پولیس والے کی کیا اوقات ہے کہ وہ کسی سٹنگ جج کے سامنے پیش نہ ہو؟ اور پھر اگر آپ کسی سیکٹری کو بلائیں گے، اگر آپ کسی اور اہم محکمے کے سربراہ کو بلائیں گے، تو یہ پھر آپ کے لیے امپورٹنٹ تھا کہ آپ اس کے اوپر امپلیمنٹ بھی کرواتے، یعنی سٹنگ جج کی یہ پاورز ہوتی ہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی یہ ہوا کہ اگر کسی ریٹائرڈ جج کو اس کا سربراہ بنایا جاتا تو شاید یہ ممکن نہیں تھا۔ سٹنگ جج اور ریٹائرڈ جج میں یہ فرق تھا، اسی لیے کے پی حکومت نے پشاور ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا کر یہ کہا کہ ہمیں اس معاملے کے اوپر انکوائری کروانی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی یہ کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ یہ ہونے نہیں دے گی، اور وہ دیکھ لیں ڈھیر ہو گیا پشاور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس، اور انہیں رجسٹرار کے ذریعے انکار کر دیا ہے۔ اس خط کا باقاعدہ طور پہ جواب دیا گیا، اور خط کا جواب رجسٹرار ہائی کورٹ دے کر جس طرح انہوں نے دیا وہ یہ کہتے ہیں کہ ایڈوکیٹ جنرل کے پی کو لکھے گئے مراسلے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ درخواست کی موجودہ صورت کے پی گورنمنٹ رولز آف بزنس 1985 کی خلاف ورزی ہے، جس کی وجہ سے اس درخواست کو زیر غور نہیں لایا جا سکتا۔ پشاور ہائی کورٹ نے یہ بھی لکھا کہ بہت سنجیدہ بات کی، ہائی کورٹ اپنی صوبائی حدود میں کام کرتا ہے اور سپریم کورٹ پورے پاکستان کے لیے کام کرتا ہے، اور 9 مئی پورے پاکستان کے شہروں میں ہوا، وہ کس طرح سے جوڈیشل کمیشن بنائے، یعنی یہ صرف پشاور کا معاملہ نہیں تھا، کے پی کے کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ یہ معاملہ جو ہے پورے پاکستان کا ہے، اور لہٰذا اس کے اوپر انکوائری کس طرح سے کی جائے یہ انہوں نے ایک اپنی مجبوری بنا کر ایک مراسلہ جاری کر دیا۔ چلیں کم از کم آپ پشاور ہائی کورٹ کے اندر تو فیصلہ کر سکتے تھے، یہ بھی ویورز دیکھنا ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے بھی جو ہائی کورٹس ہیں ان کا یہ ہمیشہ سے یہ ذکر کیا گیا، اور ہمیشہ سے یہ بات جو ہے وہ سامنے آتی رہی کہ جو فیصلے کسی صوبے کی حد تک، یعنی صوبے کی جو بڑی عدالت ہے وہ اس کی حد تک انہیں دیکھ سکتی ہے،
وہ اپنے صوبے سے باہر معاملات کو نہیں دیکھ سکتی، یعنی جو قومی معاملات ہوتے ہیں۔ یہ بحث پہلے بھی شروع ہوئی اور اب انہوں نے 185 رول آف بزنس کا حوالہ دیا۔ اب اس کے اوپر پشاور ہائی کورٹ کا جو جواب دیا گیا ہے جی کے پی حکومت یعنی ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا کی طرف سے، اور وہ یہ کہتے ہیں، شاہ فیصل ایمان وہ یہ کہتے ہیں کہ پشاور ہائی کورٹ کے جوابی مراسلے کے بعد وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے ساتھ مشاورت کی اور معاملہ واپس صوبائی کابینہ میں لے جانے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ 9 مئی واقعات کی انکوائری ہر حال میں ہوگی۔ ایڈوکیٹ جنرل نے یہ بھی کہا کہ جس طریقہ کار پر جوڈیشل انکوائری کے لیے درخواست دی وہ صحیح تھا، لیکن اگر ہائی کورٹ انکوائری نہیں کرنا چاہتی تو انکار کر دے۔ حکومت نے مجھے ذمہ داری دی تھی عدالت سے بات کروں، مگر عدالت نے ہم سب سے مشورہ نہیں کیا اور جوابی مراسلہ بھیج دیا۔ دوسری طرف عمران خان نے بھی یہ واضح کر دیا جی کہ فوٹیج موجود ہے اور اس فوٹیج کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کیا جائے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کون کون سے لوگ ہیں، ان کی نشاندہی کی جائے اور پھر آپ نے جو ان کے ساتھ کرنا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ ویورز، یہ آج کی ہماری مختصر سی ویڈیو تھی۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی، اور یاسمین راشد صاحبہ جو کینسر سروائیور ہیں، بلکہ کینسر دوبارہ ان کی طبیعت بھی خراب ہوئی، تو انہوں نے اپنے ساتھی رہنما جو جیل میں قید ہیں ان کے لیے کیا الفاظ استعمال کیے اور باقی لوگوں نے یاسمین راشد کے لیے کیا کہا۔ ایک زبردست قسم کا اتحاد ہمیں آج جیل کے اندر نظر آیا۔ کاش یہ اتحاد باہر بھی ہو تو پاکستان تحریک انصاف اب تک جو ہے وہ اقتدار میں ہوتی، سٹریٹ پاور ان کے ہاتھ میں ہوتی اور حالات بدل جاتے۔ عوام نے جو مینڈیٹ دیا وہ سٹریٹ پاور پہ کنورٹ نہیں ہو سکا، اس کی وجوہات کے اوپر آپ سے اگلی ملاقات میں ہم یہ تمام چیزیں رکھیں گے۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔